कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला था, पाकिस्तान उस फैसले का पाबंद है और उनको काउंसलर रसाई दी जाएगी। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सज़ा याफ्ता भारतीय जासूस कुलभूषण जादेव की। भारत को पाकिस्तान ने आज कॉन्सुलर रसाई दे दी है और इस फैसले के बाद कुलभूषण जादेव की आज भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर और चार्ज अफेयर्स गौरव आहलूवालिया से सब जेल में मुलाकात हुई। हमारा जो पाकिस्तानी भारतीय दफ्तर ख़ारजा है उसके मुताबिक 2 घंटे तक ये मुलाकात चलती रही। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये रसाई इसलिए दी गई है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि जो आलमी अदालत इंसाफ की है उसने 17 जुलाई को ये फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान को ये कॉन्सुलर एक्सेस जो है वो भारत को देना चाहिए वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के नीचे। अप्रैल 2017 के अंदर एक फ़ौजी अदालत ने कुलभूषण जादेव को जासूसी के इल्ज़ामात के ऊपर सज़ाए मौत सुनाई थी और पाकिस्तान का मौक़िफ़ उस वक्त यही था कि क्योंकि ये जासूस हैं और ये जासूसी करते हुए पाकिस्तान में पकड़े गए, इसलिए पाकिस्तान इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन कि वो एक्सेस दें भारत को, कॉन्सुलर एक्सेस दें भारत को कुलभूषण जादेव का। ये मामला फिर भारत जो है वो ICJ के अंदर लेके गया और वहाँ से जो फ़ैसला आया उसने पाकिस्तान को पाबंद किया कि वो ये कॉन्सुलर एक्सेस दें। आज वो एक्सेस फराहम किया गया, मगर जिसके बाद फ़ौरन जो भारतीय वज़ारत ख़ारजा है उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो इब्तदाई मीटिंग थी उसमें ये साफ ज़ाहिर था उनके मुताबिक कि कुलभूषण जादेव के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव और तनाव नज़र आ रहा है और इसके ऊपर अब वो जो इंडियन हाई कमीशन है वो अपनी तफसीली रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमर बिलाल सूफ़ी साहब जो माहिर क़ानून हैं, बैनुल अक़वामी माहिर क़ानून है। वेलकम टू द शो सर, क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच। जी सूफ़ी साहब, तो ये जो आज मुलाकात हुई है, इत्तलात आ रही हैं कि इसको रिकॉर्ड किया गया है, पाकिस्तान ने सारी मुलाकात को रिकॉर्ड किया गया। ये क्या जो रिकॉर्डिंग है इस तरह की गुफ्तगू की और ये बताया भी गया भारत को कि ये रिकॉर्ड की गई है, क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या ये कोई एक आउट ऑफ द रूटीन बात है? मगर ऑब्वियसली पाकिस्तान ने शायद भारत को पहले ही इत्तला दे दी होगी कि हम इस तरह करेंगे। देखिए, ये प्रोसीजर्स वो हैं जो हर मुल्क का कानून, उसके SOPs, उसकी गाइडलाइंस मुतय्यन करती हैं और अक्सर औक़ात आप देखते हैं कि कहीं भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही हो या कोई तफ्तीश हो रही हो तो अमूमन वो रिकॉर्ड की जाती है और ये तो इंतहाई सेंसिटिव मुलाकात थी। तो मेरा ख़्याल है इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत ने मुनासिब समझा कि इसको रिकॉर्ड किया जाए और ड्यू नोटिस भी दूसरी साइड को दे दिया जाए कि देखिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जिस तरह पाकिस्तान ने कहा, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए, शफाफियत बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है इस मुलाकात की जो सेंसिटिविटी है उसको कोई भी साइड ख़ास तौर पर जिसके आप करवा रहे हैं उनके एक्सप्लॉइट करने के चांसेस हैं। सो उस चांस को सर्कमवेंट या उस चांस को ब्लॉक करने के लिए या उस चांस को हैंडल करने के लिए ये मुनासिब समझा गया कि इसको रिकॉर्ड भी कर लिया जाए, ताकि अगर इंडिया की जानिब से कोई ऐसी मौक़िफ़ आए जो हक़ाइक़ से मुनाफी हो तो फिर उन्हें कन्फ्रंट कर दिया जाए जो आप जो समझ रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। सो ये डिपेंड करता है हर मुल्क के कवानीन पर, उसकी प्रैक्टिस पर, उसकी चॉइस पर कि वो उस मुलाकात के साथ एसोसिएटेड चीज़ें और क्या करना चाहता है। और ये जो वो बात आज उन्होंने की है, ये इल्ज़ाम लगाया है कि दबाव बहुत महसूस हो रहा है और ही इज़ अंडर सम प्रेशर, क्या ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे वो और रिलीफ मांग सकते हैं किसी तरीके का इस इशू के ऊपर? क्या वो इसको फिर कोर्ट में लेके जा सकते हैं? क्या इसके ऊपर वो कोई और फैसला एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप देखें कि एक मुलाकात पहली दफ़े हुई है और फ़ौरन उन्होंने इसका जिक्र किया है तो उसको कहीं ना कहीं तो वो अब इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जी, मेरा ख्याल है वो करेंगे, लेकिन पहले उनके वो अपने कंटेंट जो डिस्कशन हुई है वो वहाँ जाने दें और फिर उनका रिएक्शन जब आएगा तो फिर मेरा ख्याल है उसका जायज़ा ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो रिएक्शन होता क्या है। क्योंकि जो मुलाकात की गई हो सकता है जब उनको उसके नकात नज़र आएँ तो उस पर वो कोई पोजीशन लेना चाहें। अब वो नकात क्या होंगे ज़ाहिर है मुझे और आपको नहीं जो वहाँ डिस्कशन हुई है वो जब जाएगी उसमें किस हद तक
انڈین گورنمنٹ چوز کرتی ہے ریلیز کرنا اس انفارمیشن کو جو کہ کاؤنسلر ایکسس کے دوران ہوئی ہے. اس کے علاوہ کیا دونوں ملکوں کے مابین کوئی کانفیڈینشیلٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہے. لیکن ہم لائرز ہیں, جب ہم کسی کے ساتھ کوئی اگریمنٹ, کسی کلائنٹ کا اگریمنٹ کرتے ہیں, ہم نارملی NDA سائن کرتے ہیں, نان ڈسکلوجر اگریمنٹ, بالکل, جس میں ہم کہتے ہیں بھئی ہم آپ کی گفتگو جو ہے وہ کسی اور کو نہیں بتائیں گے, یا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کانفیڈینشیل ہوتی ہے, کانفیڈینشیل ہوتی ہے, اٹارنی کلائنٹ پریویلیج ہوتی ہے. سو کیا اس نوعیت کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر وہ کس حد تک اس کا ڈسکلوجر دے پائیں گے, یہ بھی ایک سوال ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ان کی کیا پوزیشن ہوگی. پر صوفی صاحب, یہ جو کانفیڈینشیلٹی کی بات ہے یہ تو تب کک ان نہیں ہوگی جب کوئی وکیل کونسل ہائی کمیشن کی طرف سے کلبھوشن جادیو کو ملے گا. میں اسی لیے عرض کیا نا کہ اگر تو انڈرسٹینڈنگ ارائیو ایٹ ہوئی ہے, صحیح, ورنہ تو ایسا کوئی قدغن نہیں ہے. جو آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ جی یہ ہوا میرے ساتھ, یہ اس پر آپ کو سیاسی پوزیشن لینا چاہتے ہیں یا آفیشیل پوزیشن لینا چاہتے ہیں وہ تو لے ہی سکتے ہیں. اور لیگلی یہ اگر وہ اب انڈین ہائی کمیشن اگر یہ کہے کہ ہم نے اس کے لیے لائر ارینج کرنا ہے, چاہے جہاں سے بھی وہ کریں, دیٹ از دیئر, کیا پاکستان کے اوپر کوئی لیگل آبلیگیشن ہے کہ وہ ان کا وکیل جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے پاکستان پہ کی لمیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ فورن لائر پاکستان کی کورٹ میں بار کونسل کے قوانین کے نیچے پرمیشن روٹین میں نہیں پیش ہو سکتا, بڑے ایکسیپشن سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. سو اگر اس نے کوئی لائر چوز بھی کرنا ہے تو پاکستانی ہونا چاہیے. اچھا, یہ مطلب کہ لیگل ریسٹرکشن ہے. میری رائے یہ ہے کہ ایک لیگل ریسٹرکشن ہے, اس میں ایکسٹراڈنری کنسیشن دی بھی جا سکتی ہے, لیکن کیا پاکستان دے گا یا نہیں دے گا یہ ایک چوائس ہے. کوئی پریکٹس ہے, کوئی پریسیڈنٹس ہے, کتنا پرانا پریسیڈنٹ ہے, ریسنٹ کوئی پریسیڈنٹ پریکٹس اس نوعیت کی ہے کہ انٹرنیشنل وکلا جو ہے پاکستان کے کورٹس میں پیش ہوئے ہوں, تو اتنا یہ روٹین نہیں ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ چانس فورن لائر کی جو ان کی ریکویسٹ ہوگی اگر ہے تو اس کی پذیرائی مشکل ہے, لیکن پاکستانی لائر اور کیا وہ میں آپ کی بات کاٹوں کہ کیا وہ ریکویسٹ کورٹ میں جا کے وہاں سے فیصلہ ہوگا یا صرف یہ ہوگا کہ وہ بٹوین دا ڈپلومیٹک مشنز ہی طے ہو جائے گا؟ بٹوین دا ڈپلومیٹک مشن, صحیح, وہ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد ایونچولی تو ریویو کا کیونکہ رائٹ بھی یا اس کی بھی بات کی تھی ICJ نے, تو پھر اب یہ فیصلہ پاکستان کرے گا کہ وہ ریویو کی پٹیشن کب فائل ہوگی اور وہ کب سنا جائے گا. اس کے I mean what sort of a time period are we talking about here? اس کا فیصلہ یادو خود کرے گا جی. اچھا, یادو ول ڈیسائیڈ کہ اس نے اس کو چیلنج کہاں پہ کرنا ہے, یعنی کہ اس اگر پورے پروسیس کو چیلنج کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے, اگر اس نوعیت کی بات ہوئی ہے, اگر وہ فار ایگزامپل سیٹسفائیڈ ہے تو بات ختم ہو جائے گی. اگر وہ کہے گا نہیں میں مطمئن نہیں ہوں, میں اس سارے پروسیس کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں, یا میں اپیل میں اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اس کے پاس دونوں آپشنز ہیں, وہ پروسیس کو, یا میں ریٹ کرنا چاہتا ہوں اس پروسیس کے اگینسٹ, یا میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈائریکٹ جانا چاہتا ہوں. یہ وہ چوائسیز ہیں جو وہ ایکسرسائز کرے گا ان کنسلٹیشن ود دا لیگل ریپرزنٹیشن جو اس کے پاس ہوگی. اور یہ کس فورم پہ ہوں گے دونوں آپشنز؟ دیکھیے وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دونوں آپشنز یہ ہیں کہ وہ ریٹ میں بھی جا سکتا ہے, وہ اپیلیٹ فورم میں بھی جا سکتا ہے, اور وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے. میری رائے میں صرف ایک اس میں قدغن ہے جو پاکستانی گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو دینی ہوگی پرمیشن, وہ سیکشن 83 ہے سول پروسیجر کوڈ کا, جو اینیمی ایلین کی لیگل ڈیفینیشن میں ہوتا ہے. وہ کوئی پٹیشن فائل نہیں کر سکتا یا کوئی کیس نہیں فائل کر سکتا تا وقت وہ فیڈرل گورنمنٹ سے پرمیشن نہ لے, کیونکہ فرض یہ کیا جاتا ہے کہ جو اینیمی ایلین ہے وہ آپ کی ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے. بٹ اب تو یہ ICJ میں ایکسپلین کر دوں, اور نقصان پہنچانے کے بعد ریاست اپنے ریمیڈیل فورم اس کو اویلیبل کرنے میں ریلکٹنٹ ہوگی جب تک فیڈرل گورنمنٹ نہ دے. لیکن چونکہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اور جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں کہ ICJ کی ڈائریکشن ہے ریاست پاکستان پہ, سو پروسیس یہ ہوگا کہ پرمیشن فیڈرل گورنمنٹ کو دینی پڑے گی. صحیح, ریکویسٹ وہ کرے گا 83 کے نیچے. میری رائے میں ہو سکتا ہے فیڈرل گورنمنٹ اسے بائی پاس کرنا چاہے, لیکن 83 میں وہ فال کر رہا ہے بیکاز وہ اینیمی ایلین ہے, تو اس لیے وہ پرمیشن سیک کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ ریٹ پٹیشن یا کوئی اور فائل کر سکتا ہے. بہت شکریہ عمر بلال صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, اب لیں گے یہاں چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو قانون ہے اور اس کے اندر جو ترامیم پاکستانی حکومت نے اس وقت ڈرافٹ کرنی ہے. اسٹے ود اس. ایک تو نیب میں تھریش ہولڈ دینا بڑا ضروری ہے تاکہ میگا کرپشن کیسز کو نیب دیکھے اور اس کا فوکس وہاں ہو. دا بیسٹ
ڈپارٹمنٹ ٹو ڈیل ود ٹیکس کیسز از دی ایف بی آر کو امپاور کرے, ریکوری بھی ہوتی ہے. تو لا چینج کرنے جا رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ پرسنز ہیں وہ نیب میں نہ جائیں, ان کا نیب سے واسطہ تعلق نہیں ہے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے حکومت کا جو اطلاعات کے مطابق انہوں نے نیب قوانین کے اندر جو ترمیم کرنی ہے اس کے حوالے سے ڈرافٹ تیار کر لیا ہے, اور یہ ڈرافٹ جو ہے تقریباً فیڈرل کیبنٹ کے سارے ممبرز کے ساتھ شیئر ہو گیا ہے تاکہ وہ اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک دے سکیں. تفصیل حکومت نے سچ شیئر تو نہیں کی ہے, مگر جتنی بھی اطلاعات آ رہی ہیں خبروں کے تھرو اور میڈیا کے تھرو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ترامیم ہیں ان میں ایک حصہ تو جو ہے وہ نیب کے پروسیجرل لاز کے مطابق ہے, کسے متعلق ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ ٹرائل کورٹ کے پاس کیا بیل دینے کا اختیار ہونا چاہیے کہ نہیں. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ اختیار جو ہے یہ اب ٹرائل کورٹس کو دے دیا جائے گا. اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کرپشن انکوائریز کرے گی نیب وہ کم از کم 50 کروڑ روپے کے جو الزامات ہیں کرپشن کے ان حوالے سے ہونے چاہیے. 90 روز کے اندر اندر جو چالان ہے وہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہونا چاہیے, اور اگر نیب یہ نہیں کر سکا تو پھر ملزم کے پاس جو ہے وہ ضمانت کا حق ہونا چاہیے. دوسری طرف جو ہے وہ اس طرح کی بھی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ نیب قوانین میں جو چینجز ہوں گے ان میں ہوں گے, اور وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ کاروباری لوگ ہیں ان کو نیب کی جورسڈکشن سے نکال دیا جائے. یعنی کہ اگر وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں یا کوئی کسی طرح سے ان کا جو کیس ہے اس کا تعلق کسی حکومتی ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے اور وہ صرف ٹیکس کا یا کوئی کارپوریٹ کرائم ہو, تو وہ پھر نیب کو ایسے ایشوز کو نہیں دیکھنا چاہیے. اس کو دیکھنے کے لیے ایف پی آر یا ایس ای سی پی یا دیگر ادارے موجود ہیں. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب جو ایک سینئر قانون دان ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. سر اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ تبدیلیاں ہونے والی ہیں اور ساتھ میں بہت تنقید بھی ہو رہی ہے حکومت پہ کہ ہائے مار دیا, کرپشن کو انکریج کریں گے, گھٹنے ٹھیک دیے, یہ سب. بٹ آئی تھنک پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ضرورت ہے کہ نہیں ان ترامیم کی, اسپیشلی جو یہ فوکس انہوں نے کیا ہے کہ صرف جو پرائیویٹ جو بزنس مین ہیں اور جو پرائیویٹ میٹرز ہیں وہ بالکل نیب کی جورسڈکشن میں نہیں آئیں گے. دیکھیں عارفہ, ہم بہت سارے پروگرامز میں اس پہ بات کرتے رہے ہیں اور ہم اس پہ بھی بات کرتے رہے ہیں کہ نیب کے قانون میں بہت ساری ترامیم ضروری ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ حکومت نے خود آگے بڑھی ہے اور انہوں نے بھی احساس کیا کہ واقعی اس میں کچھ ایسی شکیں ہیں کہ جو کہ متصادم ہیں لوگوں کے بنیادی حقوق جو انشور کیے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے. تو جہاں تک آپ نے ابھی فرمایا کہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کے بارے میں جو ویسے تو پبلک آفس ہولڈرز کی ڈیفینیشن ہے جن کے خلاف یہ قانون بنا ہے, اس میں اس کی ڈیفینیشن کافی لمبی ہے. اس میں سیاسی الیکٹڈ لوگ بھی ہیں, پی این سے لے کر پریزیڈنٹ آف پاکستان تک, اور اسی طرح رشتہ دار بھی شاید آتے ہیں. اس میں میں بھی کہتا ہوں کہ وہ پھر جب آتے ہیں بے نامی میں, تو بے نامی میں اگر کسی پرائیویٹ شخص کے نام پہ کوئی پراپرٹی خریدی گئی ہے, کوئی ایسٹ خریدا گیا ہے, تو ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے چاہے وہ پبلک آفس ہولڈر نہ ہو. پھر اس میں ایک پرسن کی ڈیفینیشن ہے. پرسن میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ جس نے پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ مل کے ان کی کنائیون سے کوئی جرم کیا ہو, تو وہ بھی اس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. جو کہ ایک اور اس میں شک ہے وہ ہے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج, عوام الناس کے ساتھ دھوکہ دہی. کہ ایک کوئی اس میں زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا زیادہ اس میں کاگنیزنس لی گئی. جو بہت تنقید کرے اس وقت حکومت پہ, وہ بار بار حوالہ دیتے ہیں مداربہ کے کیس کا, کیونکہ اس میں نیب بہت ایکٹیو رہا تھا کچھ سال پہلے جب وہ سیاستدانوں کے خلاف ایکٹیو نہیں تھا. دیکھیں مداربہ کے کیسز میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو ایک جو پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا, کوئی بھی ایک عام شہری ہے اس کو بھی وہ ٹرائی نہیں کر سکتے. دیکھیں اس میں ایک ابھی بھی شک جو موجود ہے وہ ہے بینک ڈیفالٹس کی, جو کہ لونز میں ڈیفالٹ کیا ہو, اور اس کی بھی ایک لمٹ ہے. اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا ایک
रेफरेंस जो है या ऐसी मंजूरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नैब को दी हो कि ये एक ऐसा केस है कि जिसमें आप कॉग्निजेंस लें, उसकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर वो भी नहीं ले सकते। बट वो बैंक डिफॉल्ट की बैंक बात डिफॉल्ट्स की बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी सोच समझ के चीज़ों को आगे ले जाने की ज़रूरत है, उजलत में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी ना, अगर आप देख लें जैसे मुदारबा केसेस की बात की आपने या बेनामी जायदादों की बात की, तो उसमें तो लाजमी कोई ना कोई नॉन पब्लिक ऑफिस होल्डर तो उसमें होगा। तो इसमें इनको कोई ऐसे पैरामीटर्स बनाने होंगे। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये समझता हूँ कि हमने इस प्रोग्राम में भी पहले कही थी कि इसमें नैब के रूल्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जी, रूल्स अभी तक नहीं बने। अभी तक जो नैब चल रही है, क्योंकि एक कानून तो बन जाता है, एक जैसे पाकिस्तान पीनल कोड है, ताज़ीरात पाकिस्तान है, उसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए एक ज़ाब्ता फौजदारी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। इसी तरह इसका भी एक ज़ाब्ता ज़रूर होना चाहिए जो कि मिसिंग है। और अभी तक नैब की जितनी भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो उनके अपने ही बनाए हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स SOPs के तहत उसको चलाया जा रहा है। और इवन जो उनकी अपनी SOPs हैं उसकी भी वो खिलाफ वर्जी कर जाते हैं। उनके SOP में लिखा हुआ है कि अगर कोई 10 करोड़ से कम का कोई भी अगर केस हो उसको हम कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जब तक कि कोई एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में चेयरमैन नैब उसकी मंजूरी ना दे दे। तो हमने देखा है कि मैं बल्कि आपको एक मिसाल कोट करता हूँ कि एक हमारे मुल्क के एक बहुत माया नाज, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो एक अदाकार हैं जिनको सदारती जो है वो भी मिला हुआ है, हुस्न कारकर्दगी का। हाँ। उनके खिलाफ एक केस है जिसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नैब पता क्या है, कितना इल्ज़ाम है? 32 लाख रुपए। और उसमें उनके साथ 7 लोग और शरीके मुलज़िम हैं। अगर 32 लाख को अगर 4 पे अगर डिवाइड कर दें, अगर ये 8 पे डिवाइड कर दें तो 4 लाख रुपया बनता है। तो इस तरह के केसेस मैं समझता हूँ कि जब चेयरमैन नैब के साथ सामने गया होगा, क्योंकि उन्होंने साइन करना होता है, तो उस पर एक सेंटेंस होता है, उस पर एक सेंटेंस होता है कि आई एम सेटिस्फाइड that this is a fit case to be presented before the accountability court for prosecution, और उस पर दस्तखत कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीजें हैं जो कि नैब का जो असल बनाने का मकसद था जी सर, उससे वो बहुत ज्यादा हट गए। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो शाह खावर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शाह खावर साहब से। सर, एक शायद जो बात आ रही है और हुकूमत कर रही है वो कि जो नैब के हवाले से बेल के पावर्स हैं उनमें तब्दीली करने लगी है, और शायद मेरे ख्याल में जो बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं हुकूमत पे ये फ़ैसला कि नैब में तरमीम करें, वो इसको अपोज़ मुश्किल से करेंगे। मगर जो बात समझ मुझे नहीं आई वो ये थी कि ये कह रहे हैं कि पावर्स बेल के दे देंगे रेलेवेंट कोर्ट को, विच बेसिकली मीन्स कि जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स होंगे उनके पास पावर्स चले जाएंगे। मगर सर, ये जो बेल का पावर है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को अगर मिलता है तो क्या वो सिर्फ जब एक मुलजिम जो है वो जुडिशल रिमांड पे चला जाएगा तो तब वो बेल के लिए अप्लाई कर पाएगा, जो कि वो अभी भी करते हैं, या जब वो नैब के पास रिमांड में होते हैं तो तब भी बेल के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे? नहीं, ये जब उनकी कस्टडी होती है नैब के पास फिजिकल रिमांड में, उस वक्त तक बेल जो है वो फाइल नहीं की जा सकती। वो तरमीम के बाद भी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती वो, चूंकि ज़ाब्ता फौजदारी में भी ऐसी होता है कि अगर कोई शख्स मुलजिम है और वो पुलिस की कस्टडी में है, जिस्मानी रिमांड पे है, तो उस वक्त तक जब तक उसको जुडिशल ना कर दिया जाए उसकी बेल पिटीशन नॉर्मली फाइल नहीं होती एज सच। लेकिन कानून में ऐसा लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये प्रैक्टिस ऐसी है। सही। तो इस सूरत में भी ऐसा ही होगा कि अगर ये इख्तियार दे दिया गया, क्योंकि बेल का जो इख्तियार है ये ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 497 में है, तो उसमें 497 और 498 इसमें प्री अरेस्ट बेल भी और आफ्टर अरेस्ट बेल भी, तो उसके अपने एक पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि किस अदालतें जो हैं वो नॉन बेलेबल केसेस में किस सूरत में बेल दे सकती हैं। तो वो फिर मेरा ख्याल है कि इनको, चूँकि वो 497 जो है वो बार किया हुआ था नैब के मौजूदा कानून में, अगर उसको वो अप्लाई कर दें कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास सेक्शन 497 CRPC का जो है इतलाक होगा, तो फिर उनको बेल करने का इख्तियार मिल जाएगा, चाहे वो प्री अरेस्ट बेल हो या आफ्टर अरेस्ट बेल हो।
پر سر جو یہ آپ نے جیسے بات کی کہ پولیس کے پاس وہ ریمانڈ میں ہوتے ہیں، تو کیا پولیس کے پاس بھی جب ریمانڈ ہوتا ہے تو وہ 90 دن کا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس وقت بات یہ بھی ہو رہی ہے، بہت ڈسکشن آج کل ہو رہی ہے، کچھ ایسے کیسز چل رہے ہیں کہ اتنا لمبا ریمانڈ نیب کے پاس ہوتا ہے، کئی دفعہ اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی. اور اب تو جو لوگ اس وقت کچھ لائرز جو ہیں وہ الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ جی انویسٹیگیشن بھی نہیں کر رہے اور ملزمان کو پکڑا ہوا ہے. دیکھیں عرفہ، میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے جو ضابطہ فوجداری میں جو میکسیمم فزیکل ریمانڈ ہے وہ چونکہ 24 گھنٹے تو پولیس ویسے رکھ سکتی ہے، اس کے بعد 14 دن کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیومنلی یہ پاسبل ہے کہ ایک بندے نے جتنا مرضی ہینیس اوفینس کیا ہو، اگر وہ 15 دن پروسیکیوٹنگ ایجنسی کی کسٹڈی میں ہو تو وہ سارا اس کی تفتیش کر سکتے ہیں. تو یہ 90 ریمانڈ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ظالمانہ تھا اور ہے. اور اس میں بھی بعد میں سپیریئر کورٹس نے کہا کہ آپ ون گو میں 90 دن نہ دیں، اس میں وقفے سے دیں. اس لیے یہ میں آپ سے پوچھنے ہی لگی تھی سر کہ کوئی ایسا آپ کو یاد ہے واقعہ جس کے اندر انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی اور ریکویسٹ ریمانڈ کی اور وہ میں خود اس کا وٹنس ہوں. میرے ایک کلائنٹ تھے جن کو انہوں نے 7 دن کا ریمانڈ لیا تھا، اور 7 دن کے بعد جب میں نے یہی معزز عدالت سے کہا، فاضل جج صاحب سے، کہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے 7 دن میں کیا تفتیش کی ہے، تو جب انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تفتیش تو مکمل کر لی ہے، ملزم نے ہمیں کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے کوئی نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو جس کے لیے ہمیں مزید 7 روز چاہیے. اور تو پھر میں نے جب عدالت کے سامنے جب بات آئی تو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج صاحبان ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے 90 دن کا ریمانڈ ہی دینا ہے، وہ دیکھیں کہ کیا وہ تفتیش واقعی انہوں نے کی ہے. اگر وہ صرف محض ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی فردر ایکسٹینشن آف ریمانڈ کی ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور سر یہ جو پاور دے رہا ہے اس وقت، اگر یہ ترامیم ہوتی ہیں اور حکومت یہ تبدیلی کر دیتی ہے، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاور جو ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ کے اندر بیل دے دی جائے، یہ ہائی کورٹس دے تو رہے ہیں. تو یہ تو ٹیکنیکلی بات شاید کہنا ضروری نہیں، صحیح نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کسی بھی کورٹ کے پاس یہ بیل پاورز نہیں ہیں، بیکاز ہائی کورٹس کے پاس ہیں. تو فرق کیا پڑے گا کہ اگر یہ پاور ترامیم کے تھرو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو دے دی جائے؟ بہت فرق پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی ضمانت جو ہے، چاہے وہ قبل از گرفتاری ہو، بعد از گرفتاری ہو، وہ جو ہائی کورٹ کی ریٹ جیورسڈکشن ہے آرٹیکل 199 اس کو انووک کر کے وہ کی جاتی ہے. اور ہائی کورٹس آلریڈی اتنی اوور برڈنڈ ہیں کہ ان کے پاس، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل بہت زیادہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو یا قبل از گرفتاری کی درخواستیں بھی، تو وہ آلریڈی اوور برڈنڈ ہائی کورٹس ہیں اور ان میں یہ اپلیکیشنز آتی ہیں. اور اگر یہ اختیار جو ہے یہ دے دیا جائے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، جو کہ باقی تمام کیسز میں ٹرائل کورٹس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے ضمانت دینے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ہائی کورٹ میں بہت زیادہ کیسز آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جو سوٹیبل کیسز ہیں جس میں واقعی ضمانت بنتی ہے تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس جو ہے ان کو ضمانت دے دے گی. جس میں وہ نہیں دے گی تو اس کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات تھوڑے سے چینلائزڈ ہو جائیں گے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ شاقاور صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے طورخم بارڈر کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے طورخم بارڈر کا، جس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے یہ ہدایت دی تھی کہ اس کو 24 گھنٹے کھلا رکھا جائے تاکہ جو پاک افغان ٹریڈ ہے اس کو انکریج کیا جائے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے انہی انسٹرکشنز پہ عمل کرتے ہوئے ایک نیا اس کو ٹرائل بیسس پہ 24 گھنٹے کے لیے کھلا رکھنے کا ایک فیصلہ کیا ہے. اس سے قبل پاکستان اور افغانستان کے جو حکام ہیں ان کے درمیان بھی ملاقات ہوئی تھی اور اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاک افغان جو تجارت ہے اس کو فروغ دیا جائے گا. اور اسی حوالے سے انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ طورخم بارڈر کو 24 گھنٹے کھلا رکھا جائے، اور اس کے لیے 2 شفٹس میں کام کرنے پر اتفاق بھی ہوا تھا. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اجمل وزیر صاحب، جو ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کے. ویلکم ٹو دا شو سر.
جی سر، تو اجمل وزیر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کیا خصوصی اقدامات کیے ہیں کہ 24/7 طورخم بارڈر جو ہے یہ کھلا رہے؟ دیکھیے اس حوالے سے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے. چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب نے گزشتہ ہفتے اس حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ میٹنگ کیا، جس میں دیگر حکام کے علاوہ جو کسٹم اہلکار ہیں، جو وہاں پہ NLC ہے اور دیگر جو مختلف وہاں پہ متعلقہ محکمے ہیں، ان کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ اس ہفتے سے وہاں پہ آزمائشی طور پر نائٹ جو وہ ہے آپریشن وہ شروع کیا جائے. تو بیسکلی یہ اس کا مقصد جو ہے وہ جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے اس کے مطابق ہم نے یہ اقدامات ہماری گورنمنٹ نے اٹھائی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے اٹھائی ہیں، جس میں یہ جو تجارت کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے، یہ صرف یہ نہیں کہ صرف پاکستان کی حد تک، میں آپ کو یہ بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سینٹرل ایشیا تک یہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی جو تجارتی جو ہمارے وہ ہیں اکانومی کے حوالے سے جو ہمارے وہ ہیں وہ بڑے تیزی سے جائیں گے، اور یہ بہت بڑا قدم ہے. تو سر یہ جو آپ نے کہا کہ جیسے ایکسپیریمنٹل بیسس پہ ہے، تو یہ کتنی دیر آپ یہ تجربہ کریں گے جس کے بعد آپ ہمیں بتائیں گے، یا ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ اب یہ تجربہ ہو چکا ہے اور اب اس کو یا پرماننٹلی کھولنا ہے 24/7، یا پھر آپ کو اس میں اگر کوئی چینجز کرنے کی ضرورت ہے تو پھر آپ اس پہ کام کریں گے؟ نہیں، اس میں مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں کی بات ہے، اور اس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اس میں چیف منسٹر صاحب نے محمود خان صاحب نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، جو گزشتہ میٹنگ تھی اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ہفتے سے وہ کسی بھی رات وہاں پہ سرپرائز وزٹ کریں گے، اور ان انتظامات کو وہ خود دیکھیں گے اور چیک کریں گے، اور اس کا جو پراپر افتتاح ہوگا وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود آئیں گے، وہ کریں گے. تو یہ اب ہفتوں کی بات ہے، یہ مہینوں کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر پورا فوکس ہے. اور یہ بھی آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بارڈر مینجمنٹ کا جو ہمارا فیصلہ تھا، جو فینسنگ تھی، وہ تقریباً کمپلیشن کی طرف جا رہی ہے. تو اس حوالے سے پھر ہم آگے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طورخم بارڈر کے بعد غلام خان بارڈر جو ہے جو نارتھ وزیرستان میں، اس کی طرف پرائم منسٹر عمران خان 100 ڈیز میں وہاں پہ بھی وزٹ کر چکے ہیں، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی طرف بھی انشاءاللہ اس کو بھی آپریشن کرائیں گے. پھر جو انگور اڈا اس کو بھی سر 24/7 کریں گے؟ پہلے تو اس کو ابھی وہ دیکھیں گے وہاں پہ جو ہے حالات، اس کے مطابق اس کو کریں گے. لیکن یہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق چیف منسٹر صاحب اس حوالے سے باقاعدہ ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. بلکہ نہ صرف غلام خان انگور اڈا جو ساؤتھ وزیرستان میں ہے اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم موو کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے جو اکانومی کے حوالے سے ہیں اور یہ جو مسائل، اور یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو تعلقات ہیں، جو حالات ہیں، وہ اس وقت افغانستان کے ساتھ وہاں پہ بہت اچھی طرف جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس کا تجارتی فائدہ دونوں ملکوں کو ہوگا، جو کہ وزیر اجمل صاحب، ماضی کے اندر جب بھی تلخی رہی پاکستان اور افغانستان میں یا کوئی سیکیورٹی سچویشن کریٹ ہوئی تو وہ بارڈر کو ہمیشہ بند کر دیا گیا. طورخم بارڈر پہ بھی یہ واقعہ ہم نے بہت دفعے ہوتے دیکھا. کیا آپ کی حکومت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ان پرنسپل کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی، کوئی ان پلیزنٹ واقعہ ہوا بھی، تو اس کا امپیکٹ بارڈر پہ نہیں ہوگا اور وہ اسی طرح کام کرتا رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے کے حالات میں اور اب کے حالات میں کافی بہت زیادہ فرق آ چکا ہے. دوسرا، آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ہماری جو بارڈر مینجمنٹ کی جو پالیسی رہی ہے اس کے حوالے سے ہماری تقریباً فینسنگ مکمل ہونے کے بہت قریب پہنچی ہے. تو وہ جو پہلے والے جو مسائل تھے اس میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے حالات تھے بارڈر کے اس پار اور جس طرح کے وہ تھے تو اس میں یہ پہلے ہوتا رہا. لیکن ابھی میں بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی
जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विज़न है, इस हवाले से जो हम इक़दामात उठा रहे हैं, इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब जो इक़दामात उठा रहे हैं, उम्मीद यही है और कभी इम्कान है कि इंशाअल्लाह ताला इसको हम 24 आवर खोलेंगे भी इस बॉर्डर को, और इस पे ज़बरदस्त किस्म का कारोबारी सरगर्मी आपको नज़र आएगी, न सिर्फ पाकिस्तान, न सिर्फ अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक इंशाअल्लाह ताला ये आगे जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। यू वेलकम।